बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 28 सितंबर 2025 है, इतवार का दिन है नाज़रीन। अहम मौज़ूआत है उस पर बात करते हैं। एक तो कल एक अफसोसनाक ख़बर थी बाजवड़ में, एक बार फिर बारूदी मवाद फटने से, गोला फटने से 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। उनका इकट्ठे नमाज जनाजा पढ़ाया गया। 2 ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पे पाक फ़ौज ने रेस्क्यू किया और हेलीकॉप्टर में उनको पेशावर CMH मुंतकिल किया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। करक में जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो एक कल 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। एक वज़ीरिस्तान दत्ता खेल में 18 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया था और दूसरा करक में 18 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने कोडकाप्टर को भी इस्तेमाल किया था। उसमें एक बंगाल का शहरी जो है जंगजू, उनकी हलाकत भी हुई है। उस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तब्दीली नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि ये नया साल शुरू होते ही अफ़गानिस्तान में आपको बड़ी तब्दीली दिखाई देगी। अमेरिका, पाकिस्तान आलमोस्ट इस पे मुत्तफ़िक हैं। जो इस टाइम पे निज़ाम चलाया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, और ख़ित्ते के दीगर ममालिक जिसमें रशिया, चाइना और ईरान, वो भी पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अहम मसला इस टाइम पे जो पाकिस्तान को दरपेश है वो शिद्दत पसंदी का है। और ये ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में यह दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी ना हो। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे कीमती मादनियात हैं। इसका दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है रेयर अर्थ का वो चाइना में है, 80 to 90%। उसके बाद गुमान किया जा रहा है कि ये रेयर अर्थ जो है ये पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान का तरीक़ाकार अभी दुरुस्त है नहीं। जिस अंदाज़ में हम इसको सेल कर रहे हैं या जिस अंदाज़ में हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो तरीका नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद जो है वो दुरुस्त नहीं लग रहा। उस पर भी तनकीद की जा रही है। बहरहाल इस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ PTI का जलसा हुआ है नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में। नाकाम जलसा था, कामयाब जलसा था। इस हवाले से 2-3-4 बातें करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वाले से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो दोस्तों से ये दरख्वास्त एक बार फिर है कि हमारी वीडियोस को 40-45 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार लोग ज़रूर देखते हैं, मगर जब हम डिटेल में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो देख लेते हैं वीडियो को वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन, बाजवड़ में ऑपरेशन चल रहा है। एक तो बाजवड़ में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है उसमें एक अफ़गान जंगजू को जो है नूर रहमान अलमारूफ कहरमान सरहदी महाजिर जो है इसको हलाक कर दिया है। इसका ताल्लुक़ जो है वो मैदान वर्दक अफ़गानिस्तान से था। बाजवड़ के नाज़रीन इन 2 तहसीलों में, लोए मामूंद और मामूंद में, यहाँ पे जो है गैर मुल्की शिद्दत पसंद काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ये जो 1000-1200 की तादाद बताई जाती है कि यहाँ पे शिद्दत पसंद मौजूद हैं, इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो गैर मुल्की यानी अफ़गान शहरियों की है। सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। बीच में आम शहरी भी मारे जा रहे हैं, उसका बड़ा मसला भी नाज़रीन आ रहा है। और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। एक तो नाज़रीन बाजवड़ का दूसरा इलाका जो है वो भी मामून में ही आता है, लगड़ई। वहाँ पे एक माटर गोला फटने से, जिस पे बच्चे खेल रहे थे, उससे जो है वो धमाका हुआ है और 4 बच्चे जो है वो फूल जैसे बच्चे जिनकी उम्र कम है वो शहीद हो गए हैं। इलाके में इस टाइम पे हर आंख अश्कबार है और शोक का समा है नाज़रीन पूरे बाजवड़ में। ये देहात हैं, देहात में पूरी तहसील में अगर एक आम मौत भी होती है, फौतगी होती है,
اس میں پورا شہر جو ہے، پورا گاؤں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتا ہے. یہاں پہ اکٹھے 4 جنازے تھے، اس میں پورے باجوڑ نے شرکت کی. شہداؤں میں سجاد ولد مجید 18 سال کا ہے، نوشاد ولد سعید رحمان 13 سال ان کی عمر ہے، فواد ولد دلبر 18 سال اس کی عمر ہے، جواد ولد یوسف 15 سال اس کی عمر ہے. جو 2 پاک فوج نے زخمیوں کو ریسکیو کیا، عطا اللہ ولد گلولی عمر 13 سال ہے، وقاص ولد شیر زمان عمر 15 سال ہے. ان کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا اور CMH پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. دونوں شدید زخمی ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ CMH میں چل رہا ہے. الزامات مختلف لگ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے ایک محاذ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ تھا، سیکیورٹی فورسز کا مارٹر گولا تھا، اس سے جو ہے یہ کارروائی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم ناظرین بار بار کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان ٹرائبلز میں ایک تو PTM اور PTI پاکستان تحریک انصاف کی تو حکومت ہے، مگر ان کے جو سابق MNAs ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ باقاعدہ ڈال دیا ہے، جو موجودہ MP ہیں انہوں نے بھی ڈال دیا کہ یہ ڈرون حملے ہیں. حالانکہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوا ہے اور زیادہ لوگ وہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مارٹر گولا جو وہاں پہ تھا اس سے بچے کھیل رہے تھے اور یہ پھٹا ہے. پھٹنے سے یہ بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ ناظرین بہرحال جو بھی ہوا ہے زیادہ نقصان عوام کا ہو رہا ہے اور عوام کو آپریشن کے خلاف مزید جو ہے وہ سختگیر ہوتے جا رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز بار بار ناظرین ہم یہی اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. لوئے ماموند اور ماموند یہ 2 بڑی تحصیلیں ہیں، بارڈر کے قریب ہیں، افغانستان بارڈر کے قریب ہیں. شدت پسند غیر ملکی یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں. جہاں پہ بھی آپریشن ہو، یہ کلیئرنس آپریشن، سرچ آپریشن، IEDs جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کو سرچ کر کے نکالنا چاہیے اور جہاں پہ آپریشن ہے وہاں سے عام لوگوں کو نکالنا پڑے گا. کیونکہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پورا گاؤں جو ہے وہ پھر سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہی بات کرتا ہے کہ یہ آپریشن نہ ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال وہاں پہ غیر ملکی کافی تعداد میں موجود ہیں اور علاقے میں باجوڑ میں جو غیر قانونی اور غیر ملکی پاکستان میں موجود ہیں باجوڑ کے مامون کے علاقے میں، تو لوکل باجوڑ کے کافی تعداد میں مامون کے علاقے میں وہ تحریک طالبان میں شامل ہیں اور وہ بھی وہاں پہ ہیں. بعض جو جنگجو ہیں ان کے گھر تو جلا دیے گئے ہیں. بہرحال علاقے کے لوگ ساتھ ملوث ہیں تو اسی لیے منظم ہیں اور آبادی کے علاقے میں ہیں. بڑا سخت آپریشن ہے اور سیکیورٹی فورسز کو ایک ٹارگٹ ملا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے زیادہ دیہات جو ہیں وہ آلموسٹ کور کر لیے ہیں. مگر مشکل یہ آ رہی ہے ناظرین کہ یہ 1-8 کلومیٹر سے ان کے پاس سنائپرز گنز ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سہولت کاری ہو رہی ہے، مخبری ہو رہی ہے، گات لگا کے شدت پسند جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو مشکلات تو بڑی آ رہی ہیں. وہاں پہ سویلین کی جانوں کا خدشہ ہوتا ہے جس طرح یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو ایسی جگہ میں آپریشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف صوبائی حکومت بھی ایک طرف آپریشن کی اجازت دے دیتی ہے اور دوسرے دن آپریشن کے خلاف ہو جاتی ہے. تو ایک پیش پہ ہونا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا ان غیر ملکیوں کو. یہ جو باجوڑ میں کئی دنوں سے آپریشن چل رہا ہے اس کا اختتام کب ہوگا اور ان غیر ملکیوں کو کیسے نکالا جائے گا، ان کو کیسے سرنڈر کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ مزید طول پکڑتا جا رہا ہے اور ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. ساتھ ناظرین کرک میں اور دتا خیل میں وزیرستان کے علاقے میں جو 18 دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیے تھے اس میں کوڈ کاپٹر کو استعمال کیا گیا تھا اور کرک میں بھی کوڈ کاپٹر کو استعمال کیا گیا تھا اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا تھا رات کے ٹائم پہ اور اعلانات باقاعدہ کر دیے تھے کہ گھروں سے عام لوگ نہ نکلیں، شدت پسند یہاں پہ آبادی کے علاقوں میں داخل ہو چکے. اب یہ خبر ساتھ آ رہی ہے کہ اس میں ایک کل کی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کو 36 ہلاکتیں انہوں نے کی ہیں. بڑا نقصان پہنچا ہے شدت پسند دہشت گردوں کا. مگر ایک بیچ میں بنگال کا شہری ہے جو مسلح تھا، افغانستان جہاد کے لیے گیا تھا اور تحریک طالبان میں شامل ہو گیا تھا.
وہاں پہ باقاعدہ افغانستان میں ٹریننگ دے کے یہاں پہ ان کو داخل کیا گیا ہے. سعد مہاجر کے نام سے. سعد ان کا نام تھا, بنگلہ دیش کا مسلح شہری تھا. اس کی ہلاکت بیچ میں ان کے آئی ڈی کارڈز جو ان سے برآمد ہوئے. یہ تیسرا بنگلہ دیشی ہے جو کئی سال پہلے بھی پاکستان نے مختلف واقعات میں 2 بنگلہ دیش شہریوں کو جو ہے شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا. خیر دنیا کے ہر ممالک کے لوگ افغانستان سے پہلے بھی آئے ہیں, یمن سے آئے ہیں, شام سے آئے ہیں, عرب سے آئے ہیں اور یہاں پہ آباد بھی ہو گئے ہیں. کچھ چلے گئے ہیں, کچھ کو جو ہے وہ افغان وار میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. مگر اب یہ جو بنگلہ دیش کا یہ جو لڑکا گیا ہے یہ بڑا ینگ لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی سال 2-3 میں ہی ٹریننگ حاصل کر کے ہی پاکستان میں لڑ رہا تھا. یار اس کو قریب میں انڈیا نہیں ملا, اس بنگلہ دیشی ساتھی کو قریب میں اس کے میانمار ہیں جہاں پہ ظلم بربریت ہو رہی ہے, مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, اس کو وہاں پہ وہ نہیں ملے جو یہ متاثر ہو کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ افغانستان میں اور شمالی وزیرستان میں یہاں پہ جو اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے اس میں آتے ہیں اور متاثر ہو کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مگر اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آیا تھا. افغانستان سے آنا ناظرین کوئی پاسپورٹ تو ان کے پاس نہیں ہوتا نا. جس طرح یہ شدت پسند دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں, دنیا کا ایک ملک مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اتنی آسانی سے بغیر پاسپورٹ کے آپ انٹر ہو سکیں. مگر پاکستان میں دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں اور اب تک ہمارے بارڈر ہم نے سیف رکھے ہیں مگر ہمارے سیکیورٹی لیپس زیادہ ہیں. ناظرین تمام تر افغان مہاجر کیمپ پاکستان میں غیر فعال کر دیے گئے ہیں. بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں 54% افغان شہری خیبر پختونخوا میں ہیں جبکہ 26% بلوچستان میں ہیں, باقی ملک کے دیگر حصوں میں ہیں. اب پاکستان میں افغان مہاجرین کا کوئی ورڈ نہیں ہوگا, جو ہوں گے وہ افغان شہری ہوں گے, غیر قانونی ہوں گے. اب تو ان کے دفتر وہ غیر فعال کر دیے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ایسا ایسا ہو رہی ہے. شمالی وزیرستان میں اور بلوچستان میں باقاعدہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اعلانات کر دیے جائیں گے اور پھر گھر گھر جا کے ان کو بتا دیا جائے گا, کیونکہ ان کے لیے آسانی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کرائے پہ کون سے پراپرٹی ڈیلر نے کس افغان مہاجر کو کس کارٹ پہ جو ہے وہ گھر دیا ہوا ہے, تو ان کا نکالنا پھر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے آسان ہو جائے گا. بہرحال اب حالات ایسے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے زیادہ زور افغان شہریوں پہ دیا نہیں ہے. 1.4 ملین جو ہے وہ POR کارڈ جب منسوخ ہوا ہے غیر قانونی ڈکلیئر ہوئے ہیں سرکار کا ریکارڈ جو ہے, اور 8 لاکھ جو ہیں وہ ACC کارڈ والے, افغان سٹیزن کارڈ والے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اور تقریباً 5 سے 6 لاکھ بتائے جاتے ہیں جو غیر قانونی پاکستان میں مقیم تھے پہلے سے, جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھی. یہ سرکار کا ریکارڈ ہے. سرکار کے ریکارڈ سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں جو حالات بنتے ہیں سامنے کہ جو انڈاکومنٹڈ ہیں وہ صرف 1.5 ملین یا 2 ملین کے قریب ہوں گے. ٹوٹل 4-4.5 ملین کے قریب جو ہیں افغان شہری پاکستان میں اس ٹائم پہ مقیم ہے. ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی. بہرحال اب تو ان کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جلد ہی ایک بڑا اقدام ہونے والا ہے. افغانستان میں ناظرین جو طالبان کی حکومت ہے, پاکستان میں مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی شدت پسندی ہو رہی ہے. پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. خطے کے دیگر ممالک سے, روس سے, ایران سے, چین سے اچھے تعلقات پاکستان کے ہیں, اور یہ ممالک اب باقاعدہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں, پریشر دے رہے ہیں افغان طالبان کو کہ آپ TTP کو اور ان کے خلاف کارروائی کریں, اور جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کو بھی اپنے ملک سے باہر کریں, اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں, اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو فوری بند کیا جائے. اور یہ ناظرین پریشر ان پہ 2-3 مہینے پڑا رہے گا. 2-3 مہینے بعد ہی آگے جا کے ان کے خلاف امریکہ سے بھی پاکستان نے مکمل طور پہ بات کر لی ہے. کیا یہاں پہ سیاسی تبدیلی لے کے آنی ہے, کیا کرنا ہے آگے جا کے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بڑے ٹف حالات بنا دیے. جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں انہوں نے کافی حالات خراب کیے ہوئے ہیں, اور اب تو افغان جنگجو جو ہے وہ بھی پاکستان میں داخل کیے جا رہے ہیں. تو آگے آنے والے دن افغان طالبان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی ان کے لیے,
1994 سے 2001 میں ان کی پہلی حکومت تھی ملا عمر کی. آج بھی ان کے وہ بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو یہ ہم پہ حملہ تصور ہوگا. دنیا کے 3 ممالک نے اس ٹائم پہ افغان طالبان کی پہلی حکومت کو تسلیم کیا تھا، جس میں پاکستان، یو اے ای اور سعودی عرب شامل تھا. اس بار جو ہے دنیا کی کسی ملک نے آفیشلی ان کو تسلیم نہیں کیا. رشیا نے ان کی ساتھ تعلقات بہتر کیے اور قریبی ممالک جو ان کے اچھے دوست ہیں انہوں نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا. جو اچھی انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ پوری دنیا میں چائنا کی وہاں پہ رشیا کی ہے، وہ بھی کترا رہے ہیں ان سے، کیونکہ جو حالات انہوں نے بنائے ہیں، خواتین پہ پابندی، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی اور لڑکیوں سے روزگار سے نکالنا، وہاں پہ جو سختی لے کے آئے ہیں خواتین کی اور ان کی تعلیم کے خلاف، اور شدت پسندوں کے ٹھکانے جو موجود ہیں مزید سختی لے کے آ رہے ہیں، اور جو سابقہ حکومت تھی اس سے بھی یہ سختی زیادہ برت رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کوئی تسلیم بھی نہیں کر رہا. اور آگے ایسے لگ رہے ہیں اگر پاکستان میں یہی دہشت گردی اسی طریقے سے ہوتی رہی تو پھر آگے جا کے افغانستان میں یہ حکومت سیاسی طور پہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے. ساتھ ناظرین، امریکہ جو ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے معدنیات میں بڑا انٹرسٹڈ ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ٹائم پہ 80 to 90% ریئر ارتھ جو ہے وہ چائنا میں ہے، اور امریکہ بڑا پریشان ہے کہ کیسے مجھے جو ہے وہ ریئر ارتھ مل جائے گا، کیونکہ بڑی مشکلات جو ہیں اس ٹائم پہ دنیا کو فیس کر رہے ہیں چائنا کے باعث. موبائل فون میں استعمال ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ میں استعمال ہوتے ہیں، ٹی وی میں استعمال ہوتے ہیں، جو الیکٹرانکس کار ہیں اس میں استعمال ہو رہے ہیں، جو ریڈار سسٹم ہے اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ڈرونز میں استعمال ہو رہے ہیں، جو انرجی سیکٹر ہے، نیوکلیر پروگرام ہے اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے جو ہے اس ٹائم پہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا انہی پہ چل رہی ہے، اور اس کا 80 سے 90% حصہ چائنا کے پاس ہے. اب یہ نئی کھوج جو معلوم ہوئی ہے، نئی جو پاکستان میں دریافت ہوئی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اور گلگت بلتستان میں ریئر ارتھ جو ہے وہ بھاری مقدار میں موجود ہے. دیگر معدنیات کو سب سائڈ پہ کر دیں کہ یہاں پہ سونا، تانبا اور لیتھیم اور بہت سے پاکستان میں معدنیات ہیں، مگر جو امریکہ کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے ریئر ارتھ کی، وہ پاکستان کے پاس ہے، اور یہاں پہ دہشت گردی ہے. اب یہ معدنیات تو ایسے نہیں ہے کہ پاکستان نے اٹھا کے رکھ دی ہیں، ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ہم نالائق ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، آپس کی لڑائیوں میں، شدت پسندی میں، دہشت گردی میں، جنگوں میں، ان میں لگے ہوئے ہیں. پڑھائی سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں. اگر ہمارا کوئی پڑھائی سے لینا دینا ہوتا تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوتے، اور یہ جو چائنا جتنی ترقی کر لی ہے اتنی ہم بھی کر لیتے. مگر چائنا نے ان 40 سالوں میں ترقی کی ہے اور انڈیا نے ترقی کی ہے، اور ہم 40 سال افغانستان کی جنگ میں لگے رہے. بہرحال اب یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، ورنہ پوری دنیا پاکستان آتی ہے اور یہ ریئر ارتھ کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدے کرتی. پورا یورپ، پورا امریکہ، دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ پاکستان آتے. مگر اب ہم لے کے جا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ریئر ارتھ ہے، ہمارے پاس دیگر معدنیات ہیں، ہمارے پاکستان آئیں، اور اس پہ بھی ہم لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری پریزنٹیشن کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، جس طریقے سے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں معدنیات ہزاروں سال سے پڑے ہیں. بھائی یہ آپ ہی قوم کے ہیں، سب سے پہلا حق آپ ہی کا ہے. جس تحصیل میں، جس ضلع میں، جس صوبے میں نکل آیا، زیادہ حق آپ کا ہی ہے، پھر وفاق کا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، اگر بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، مگر اسی طرح ہم پڑے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اسی طرح یہ پڑا رہے گا. بھائی آئے انٹرنیشنل مارکیٹ، یہاں پہ آئے، ان کو ٹھیکے ملیں. پہاڑ تو ایک دم ختم نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس تو پورے پہاڑ ہیں ان معدنیات کے. پاکستان کو تھوڑی ترقی ہو لینے دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریزنٹیشن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ایک تصویر بھی آئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، انہوں نے ساتھ شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم، امریکی صدر اور وائس پریزیڈنٹ
وینس اور وہاں پہ مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو وہ معدنیات دکھا رہے ہیں. ہو سکتے ہیں اس میں ریئر ارتھ بھی ہو, دیگر معدنیات بھی ہوں. اس پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے اور یہ وزیر اعظم کس طرح کا کر رہا ہے. اصل میں ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے, بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ ہماری پریزنٹیشن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا, مگر ہم نے خود اپنے لیے حالات خراب کیے ہیں. خدا کے لیے حالات کو ٹھیک کر دیں. افغانستان بھی ہمارے ایک اسلامی برادر ملک ہے, اس کو بھی چاہیے کہ تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے کر دے. ان کے وزراء جو ہیں, ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں. ان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی, ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب جو وزیر دفاع ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی, ان سب کی فیملی ہیں, ان کے بھائی یہاں پہ رہے. انہوں نے عمریں یہاں پہ گزار دی ہیں. ان کی ابھی بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردی ہے, مگر وہاں پہ کندہار گروپ بھی ہے. آپس کی لڑائیوں میں پاکستان زیادہ خراب ہو رہا ہے. یہ شدت پسندی دہشت گردی کو ختم کرے تاکہ پاکستان کے اور آپ کے تعلقات بہتر ہوں, اور یہ پاکستان کے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو کنٹرول کریں, تاکہ دونوں ملک جو ہیں وہ اٹھیں اور حالات خطے کے مزید جنگ کی طرف نہ جائیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.